बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। मैंने आपको पिछली वीडियो में लेसन पढ़ाया था। उम्मीद है आपने इसको अच्छे से याद कर लिया होगा और उसको कॉपी पे राइट भी कर लिया होगा। आज हमने सेकंड टर्म का थर्ड लेसन पढ़ेंगे। पेज नंबर है 28। कौन सा पेज है? पेज नंबर 28। आप पेज नंबर 28 ओपन करें। उसमें टॉपिक का नेम है रोज़ा। ठीक है, रोज़ा रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रमज़ान इस्लामी साल का एक महीना है। इस महीने को बहुत अहमियत हासिल है। अल्लाह ताला ने इस महीने में अपनी पाक किताब कुरान मजीद नाज़िल की। यही वो महीना है जिसमें मुसलमान रोज़े रखते हैं। रोज़ा इस्लाम में एक फ़र्ज़ इबादत है। अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े रखना मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए हैं। क्या है बेटा रोज़ा? रोज़ा जो है हमारा एक इस्लामी साल का एक हमारी अहम इबादत है और ये रमज़ान के महीने में रखे जाते हैं। और इसमें अल्लाह ताला ने इस महीने की सबसे जो ख़ुसूसियत और बाबरकत चीज़ है वो ये है कि इस महीने में अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद को नाजिल किया और इसी महीने में मुसलमान रोज़े रखते हैं। रोज़ा इस्लाम में एक फ़र्ज़ इबादत है और अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। ठीक है, रोज़े का आगाज़ सुबह सादिक से होता है और सूरज ग़रूब होने के साथ ही इसका इख्तिताम हो जाता है। रोज़ा क्या है कि इसका आगाज़ सुबह सादिक से होता है और जैसे ही सूरज मतलब मगरिब की अज़ान के साथ ही इसका इख्तिताम हो जाता है। ठीक है, रोज़े में हम लोग क्या करते हैं? रोज़ा रखने के लिए मुसलमान फजर से पहले उठकर सहरी करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं मुसलमान? फजर से पहले उठकर सहरी करते हैं। सहरी से मुराद है कि अपना खाना खाते हैं, कुछ अपने सही तरीके से खा भी लेते हैं, क्योंकि सारा दिन फिर इसमें ना कुछ खाना होता है ना कुछ पीना होता है। ठीक है, और फजर जैसे ही फजर की नमाज़ स्टार्ट होती है उसके साथ ही तमाम लोग जो हैं वो खाना पीना बंद कर देते हैं। ठीक है, फिर फजर से लेकर मगरिब तक पूरा दिन खाने पीने से परहेज़ करते हैं। मगरिब के वक्त रोज़ा अफ्तार करते हैं। रोज़ा रखना बड़े सवाब का काम है। अल्लाह ताला रोज़ादारों को बहुत सवाब देता है। ठीक है, अब ये है कि क्या करना है कि सहरी के वक्त उठकर पहले खाना हमारा खा के फजर की नमाज़ के साथ ही खाना पीना बंद कर देना है और फिर फजर से लेके मगरिब तक पूरा दिन खाने पीने से परहेज़ करनी, यानी कि हमने कुछ नहीं खाना पीना। ठीक है, उसके बाद मगरिब के वक्त हम रोज़ा अफ्तार करते हैं। अफ्तार करने का मतलब ये है कि जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एक बंदिश लगाई है कि फ़जर से लेके मगरिब तक आपने कुछ नहीं खाना पीता, तो मगरिब के अज़ान के साथ ही हम अपनी रूटीन से खाना पीना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब रोज़ा रखने का क्या फ़ायदा है? रोज़ा रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला रोज़ादारों को बहुत सवाब देता है। जिस तरह रोज़ा रखने का अजर बहुत ज़्यादा है, इसी तरह किसी दूसरे रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार कराना भी बड़े सवाब का काम है। रमज़ान रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का महीना है। ठीक है, अब इसमें यह है कि ना सिर्फ ये कि इसमें रोज़ेदार को सवाब मिलता है, जो शख्स रोज़ा रखता है उसके लिए अजर सवाब है, और इसमें एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए नेकी करने का मौका दिया है कि अगर हम किसी दूसरे का भी रोज़ा इफ्तार करवाते हैं तो उसका सवाब हमारे अपने रोज़े से भी ज़्यादा है। ठीक है, उसका अजर बहुत ज़्यादा है। और इसमें ये है कि इस रमज़ान में रहमत का महीना है, यानी कि इसमें अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होती हैं, शैतान को कैद कर दिया जाता है और मुसलमानों पर अल्लाह ताला आम रूटीन से ज़्यादा रहमतें मुसलमानों पर नाज़िल करता है। उसके अलावा बरकत, इसमें बरकत देखो बच्चों आप देखें, सहरी में भी हर घर में माशाल्लाह इतने पकवान बनते हैं, इतना कुछ किया जाता है, लोगों को खिलाया जाता है, कोशिश की जाती है कि अपने इर्द गिर्द जो कोई रोज़ादार है उसका ख्याल रखा जाए। इसी तरह अफ्तार के टाइम पे भी मस्जिदों में, घरों में माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से दस्तरखान सजते हैं। ये किस वजह से है? ये अल्लाह ताला की बरकत की वजह से ही है कि अल्लाह ताला इसमें इतना बरकत डालता है कि
کسی غریب کو بھی اور کوئی سچی نیت سے وہ روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کا افطاری اور سحری دونوں کا انتظام کر دیتا ہے، اور اس کی اسی کمائی میں اتنی برکت ڈالتا ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے اس عبادت کو کرتا ہے، بشرطے کہ اگر اس کی روزہ رکھنے کی نیت ہو، یعنی کہ وہ عبادت میں وہ پرخلوص ہو۔ اور دوسرا مہینہ ہے مغفرت کا، دوسرا اس میں مغفرت۔ جی ہاں بچوں، اس سے جب ایک روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو وہ دن بھر کے تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی رمضان میں عام دنوں سے زیادہ لوگ عبادت کرتے ہیں، قرآن پاک زیادہ پڑھا جاتا ہے، نمازوں کی پابندی کی جاتی ہے، نماز تراویح ادا کی جاتی ہے، لوگ پاک صاف رہتے ہیں، جھوٹ بولنے سے، چغلی کرنے سے، چھوٹے بڑے گناہ کرنے سے خدا کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسی عبادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسانوں کی مغفرت بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مہینہ رحمت، برکت اور مغفرت کا، مغفرت یعنی بخشش کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد شب قدر، فضیلت والی رات بھی اسی مہینے میں ہے۔ شب قدر میں قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب یہ ہے، اس میں ایک بات کی گئی ہے ایک رات کی۔ یہ شب قدر ایک ایسی فضیلت والی رات ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اور یہ رات رمضان المبارک کی 21 سے لے کے 29 تک جو بھی طاق راتیں ہوتی ہیں ان میں یہ رات ہوتی ہے، اور ان تمام راتوں میں عبادت کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ تر جو بیانات آئے ہیں یا علماء کرام کا ہے کہ 27ویں رمضان کو یہ رات ہوتی ہے۔ اس رات میں خاص اہتمام کیا جاتا ہے، مساجد میں بھی، گھر میں بھی لوگ پوری رات عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اس میں یعنی کہ یہ رات جو ہے بہت فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کی عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس مہینے میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور لوگوں کا رزق بھی بڑھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کی بھی بہت فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ اگر ہم اس مہینے میں صدقہ دیتے ہیں یا خیرات کرتے ہیں یا ہم لوگوں کو خیرات دیتے ہیں تو اس کا ہمیں عام دنوں سے زیادہ اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے، اور ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی نے اس مہینے میں بہت زیادہ صدقہ خیرات کے، صدقہ یعنی کہ اللہ کے نام پہ کچھ کسی کو دینا، اور خیرات یہی دونوں میں یہی مطلب ہے۔ روزہ رکھنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اور ان کے دل میں دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں خیراتین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ روزہ دار کی توبہ بھی قبول کرتا ہے، کہ اس نے جو پچھلے کوئی گناہ کیے ہیں وہ اس میں اگر اب توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اسے اس روزے کے صدقے اس کو معاف کر دے گا، اور وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں، ان کے دلوں میں دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بچوں، جتنی مدد ہم رمضان میں لوگوں کی کرتے ہیں نا، پورا سیل شاید ہم اتنی نہ کر پائے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی ہمت، اپنی توفیق، اپنی استطاعت سے بڑھ کر لوگوں کی مدد کروں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں سب سے جو مین کام اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس مہینے میں شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکاتا نہیں ہے، ان کو ایک جگہ پہ بند کر دیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں، مسلمان بندے، وہ اچھے طریقے سے روزہ رکھ سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے کے روزے رکھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوں۔ جی ہاں بیٹے، ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم اس مہینے میں روزے رکھنے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، اور یہ سب کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ اور نبی راضی ہو گئے تو بچوں ہماری آخرت تک بھی ساتھ ہی سمجھ جائے گی۔ اب میں یہاں پر ریڈنگ کمپلیٹ ہوئی، امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، آپ نے اس ریڈنگ کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو ریڈنگ کروائی ہے، امید ہے بچوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے پیج نمبر 29 اوپن کرنا ہے، اس کے اوپر میں آپ کو مشق سالو کرواتی ہوں۔ سب سے پہلے اس کے آنسر، سوالات کے جوابات ہیں، یہ میں نے اپنی کاپی پہ لکھے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی ایسے اپنی کاپی پہ جو آپ جس پہ آپ کام کرتے ہیں اس کاپی پہ اس کو ایسے ہی اتار لیجیے گا تاکہ آپ کو بعد میں یاد کرنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ اب میں سوالات کی ریڈنگ کرتی ہوں اور آپ لوگ ساتھ ساتھ سنیں
اور ساتھ ساتھ آپ لوگ لکھتے بھی جائیں۔ سوال نمبر اس کا 1 ہے، مسلمان کس اسلامی مہینے کے روزے رکھتے ہیں؟ یہ تو بہت آسان سوال ہے بچوں، سب کو اس کا جواب پتہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ مسلمان کس اسلامی مہینے کے روزے رکھتے ہیں؟ اس کا جواب ہے مسلمان رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ رمضان اسلامی مہینے کا نام ہے اور اس میں مسلمان جو ہیں وہ روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، روزے کا آغاز کب ہوتا ہے؟ روزے کا آغاز کب ہوتا ہے، یعنی کہ کب ہم نے روزہ، کس ٹائم پہ ہم روزہ رکھنا ہے ہم نے؟ اس کا جواب ہے روزے کا آغاز صبح صادق سے ہوتا ہے، یعنی کہ فجر سے پہلے۔ صبح صادق کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ تہجد اور فجر کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ اور عموماً ہم لوگ یہ روزہ رکھنے کے لیے تہجد کے ٹائم میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھ کے سحری بنا کے، اور ہم نے فجر کی اذان سے 5-10 منٹ پہلے تک اپنی سحری کر لینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ صبح صادق کا یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے، رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ کون سا ہے؟ یہ میں نے اتنے اچھے سے آپ کو اس کی سمجھایا ہے، آپ کو یقیناً خود سے ہی آپ کے ذہن زبان پہ لفظ آ گیا ہوگا کہ یہ ہے رمضان المبارک، یعنی کہ رحمت، برکت اور مغفرت تینوں رمضان المبارک میں ہوتی ہیں۔ اب آپ اوپن کریں اس کی پیج نمبر 30، پیج نمبر 30 پہ یہ ہمارا ہے ایکٹیویٹی ہے ایک ہماری، ایک درست جملے کے سامنے درست اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں، غلط کا نشان لگائیں، ٹھیک ہے۔ یہ درست کا نشان بنا ہوا ہے، یہ غلط کا نشان بنا ہوا ہے۔ اب جو اسٹیٹمنٹ صحیح ہے اس کے آگے درست کا نشان لگے گا، اور جو اسٹیٹمنٹ رانگ ہے اس کے آگے کراس کا نشان لگے گا، ٹھیک ہے بچوں۔ پہلے میں ریڈنگ سٹارٹ کرتی ہوں۔ نمبر 1 ہے، رمضان اسلامی سال کا ایک مہینہ ہے، ٹھیک ہے بچوں، یہ کریکٹ ہے نا، رمضان اسلامی سال کا ایک مہینہ ہے۔ تو اس کے جو بلاک بنا ہوا ہے بلو کلر کا، اس میں ہم ٹک کا نشان لگائیں گے۔ آپ بھی اپنی بک کے اوپر ساتھ ساتھ اس کو سالو کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ ہے، روزہ رکھنے کے لیے مسلمان فجر کے بعد اٹھ کر سحری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ فجر کے بعد اٹھ کے سحری ہوتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ فجر کی جب جیسے اذان شروع ہوتی ہے تو سحری تو ختم بند ہو جاتی ہے، تو یہ اسٹیٹمنٹ ہماری رانگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے میں ہم کراس کا نشان لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے نمبر 3، مغرب کے وقت روزہ افطار کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ سب بچوں کو میں نے لیسن میں بتایا ہے کہ کس وقت ہم روزہ افطار کرتے ہیں، مغرب کے وقت۔ جی ہاں، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ بالکل صحیح ہے، اس کے آگے بھی رائٹ کا نشان لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے، اللہ تعالیٰ روزہ داروں کو بہت ثواب دیتا ہے۔ جی ہاں، بالکل، یہ بالکل ٹھیک ہے، باقی اللہ تعالیٰ روزہ داروں کو ثواب دیتا ہے، اس کے آگے بھی ٹک کا نشان لگائیں گے۔ نمبر 5 پہ ہے، روزہ افطار کروانے کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ بالکل کیوں نہیں ملتا، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ اب رانگ ہے، اس لیے اس کو میں کراس لگے گا۔ اچھا بچوں، اب میں نے آپ کو مشق یہ کروا دی ہے، اب آپ نے میری ایک بات آپ لوگ دھیان سے سنیں۔ آپ لوگوں کو یہ جو آن لائن پڑھایا جا رہا ہے، آپ کو جو لیسن پڑھاتے ہیں اور ایکسرسائز سالو کرواتے ہیں بچوں، آپ نے یہ ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے، کیونکہ آپ کو اسی میں سے اسائنمنٹس بنا کے آپ کو بھیجی جائیں گی، آپ اسکول سے کلیکٹ کرو گے اور پھر اس کو آپ سالو کر کے آپ ہمیں دو گے، اور ان کے جو مارکس ہیں ہم آپ کے فائنل رزلٹ میں ہم ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے بچوں دھیان سے لیسن کو سنا کریں اور ساتھ ساتھ دھیان سے ہی اس کو یاد کیا کریں، اور اپنی ٹیوٹر کو یا اپنی مدر کو اچھے سے رائٹ کر کے دکھایا کریں تاکہ آپ کی اسائنمنٹ میں کوئی مسٹیک نہ ہو۔ شکریہ۔